बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़फ़र अब्बास सागर, एडवोकेट हाई कोर्ट। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल सागर लॉ के पॉइंट से आपसे तारफ़ी एक वीडियो दी थी, जिसमें मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने बड़ा सराहा और मुझे ईमेल्स भी आईं और मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए। कुछ लोगों ने मुझे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बात करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट भी की, जिसके मुताबिक जो मैं चूँकि मेरी वेबसाइट भी बनी हुई है, बहुत सारे दोस्त मेरे जो कि गैर ममालिक में मुकीम हैं वो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, और उस बिना पे जो उनको बहुत सारे मामलात ऐसे पेश आते हैं ख़ुसूसन जो जायदाद से मुतल्लिक़ हैं, तो वो मुझे इस सिलसिले में ख़ास तौर पे कहा गया है कि आप ये जो गैर कानूनी जायदादों पे कब्ज़ा करने वाले लोग हैं उनके मुतल्लिक़ हमें कोई इन्फॉर्मेशन दें और हमें बताएं कि इससे बचा कैसे जा सकता है, और अगर किसी का कोई ऐसा मामला हो गया है तो उस पे यानी रेमेडी क्या मिल सकती है। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें जो मुख्तलिफ़ मराहल हैं उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये है कि ये कब्ज़ा क्यों होता है। जो गैर मालिक में मुकीम लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी लोग भी इसमें से अपने मामलात को कानूनी तौर पे भी और उस पे अमल करके वो भी इससे आगाही हासिल कर सकते हैं। मेरे इस YouTube चैनल का असल मकसद यही है कि मैं अपने दोस्तों को और अपने व्यूअर्स को वो चीज़ें बताऊं जिससे वो आम तौर पे लाइल्म होते हैं, और उनको अगर वो वक्त पर उस गलती को या कोताही को ना करें तो वो बहुत सारे कानूनी पेचीदगियों से भी बच सकते हैं। इसमें अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी गैर मुल्क में मुकीम जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो वहाँ से मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ कोई जायदाद ख़रीदते हैं, या उनके वारसान हैं, वो किसी वरासती जायदाद के मालिक हैं जो कि यहाँ उनके आबाओ अजदाद ने उनके लिए छोड़ी, लेकिन वो उसकी केयर नहीं कर सके और उस पे वो गैर कानूनी तौर पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये गैर कानूनी जो कब्ज़ा है ये क्यों होता है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब बहुत सारे लोग, मैं आपको शुरू से बताऊंगा कि जो गैर मालिक में बहुत पहले से लोग जाते हैं रिज़्क़ रोज़गार के लिए और वहाँ जाके वो सेट हो जाते हैं। कुछ लोग तालीम के लिए जाते हैं और वहाँ फिर उनको जॉब लग जाती है। वो उनके उस वक़्त यहाँ वालिदैन और बहन भाई मौजूद होते हैं, वो उनको कभी कभार मिलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन फिर एक मौका ऐसा आता है फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर वो अपनी बीवी वगैरह को भी साथ वहाँ सेटल कर लेते हैं। फिर उनका आना जाना जो है वो यहाँ बहुत कम हो रह जाता है। जब भी कहीं मौका बनता है, कोई ख़ास मौका होता है तो वो आते हैं, लेकिन अमूमन चूँकि उनकी बीवी, उनकी फ़ैमिली, उनके बच्चे उनके साथ रह रहे होते हैं, उनका रोज़गार, उनका कारोबार वो इतना शेड्यूल उसका टाइट होता है कि उनके लिए बार बार आना यहाँ बहुत मुश्किल होता है। अब इसमें ये होता है कि जब उनके वालिदैन वहाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल वहाँ रह रहे होते हैं, उनके बुज़ुर्गों में से वालिदैन का इंतकाल हो जाता है, फिर उनकी वरासती जो जायदाद होती है वालिदैन की छोड़ी हुई, उसकी तकसीम का मरहला आता है। तो वो अपने जो साथी भाई बहन हैं उनके ऊपर छोड़ देते हैं अक्सर, जो कि यहाँ तकसीम के बाद जो भी उनका जायज़ हिस्सा बनता है शरई या वरासती, उसको वो बस एक आध बार आते हैं, उसके बाद वो अपने कामों में वहाँ बिज़ी हो जाते हैं। तो वो जो जायदाद होती है, वो चाहे ज़रई ज़मीन हो, वो चाहे कोई खाली प्लाट हो, या कोई मुकम्मल पूरा मकान है, या कोई किसी वरासती जायदाद में उनका हिस्सा है, तो वो उसको उनकी तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता ना बहुत कम हो जाती, क्योंकि उनका वहाँ जो काम की मसरूफ़ियात हैं
یا ارننگ کا جو شیڈول ہے وہ اس حوالے سے بہت اچھا اور بہتر ہوتا ہے عام طور پہ، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار جب کبھی جائیں گے تو دیکھ لیں گے، وہ زمین ہے، زمین پڑی ہوئی ہے، کون سا کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو زمین کو اوپر چاہے کوئی چارپائی ڈال کے لیٹا ہوگا، اس کو اس کی نگرانی میں بھی بیٹھا ہوگا، زمین کو پھر بھی ادھر ادھر کرنا، کسی جو کہ اموویبل پراپرٹی کو الائنیٹ کرنا یا اس کو اپنی جگہ سے ہٹانا یا اس کی ملکیت کو تبدیل کرنا کسی موویبل چیز سے زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ کوئی آپ کی سامنے پڑی ہوئی چیز کو جب کوئی اٹھاتا ہے، گاڑی ہے، آپ کا زیور ہے، آپ کے پیسے ہیں، آپ کی گھڑی ہے، تو وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے، اس لیے آپ اس کا کوئی سد باب کر لیتے ہیں۔ لیکن جائیداد کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ موجود بھی ہوں تو چونکہ آپ کے علم میں پھر بھی نہیں ہوتا کہ پیچھے سے جو ریکارڈ میں اس میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے، اور وہ ریکارڈ کی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ آپ کے علم میں اس وقت اکثر آتی ہے جب اس میں وہ سارے پروسیس گزر چکے ہوتے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جائیداد تو میری ہے، وہ جب بھی میں جاتا ہوں وہ وہیں ہوتی ہے، وہ کون سا کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو اموویبل پراپرٹی ہے اس کی ملکیت تبدیل کرنا، اس کو چوری کرنا ایک موویبل چیز سے بھی زیادہ آسان ہے، اس لیے اس طرف سے لاپرواہی، تھوڑی سی بھی لاپرواہی آپ کے لیے سنگین نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ اب جب آپ بار بار آنے سے رک جاتے ہیں، آپ کے بچے ادھر بڑے ہو جاتے ہیں، آپ اپنے کاموں میں بیزی ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کی توجہ ادھر جو ہوتی ہے وہ اور کم ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح پھر یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پہ قبضہ کون کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے۔ جب کوئی ایسی پراپرٹی جو ان اٹینڈڈ پڑی ہو، چاہے وہ زرعی زمین ہے یا کوئی پلاٹ ہے، کوئی مکان ہے جس کو تالا لگا ہوا ہے، اس پہ کوئی رہ نہیں رہا، یا کوئی ایسا پلاٹ ہے جس پہ چار دیواری بھی نہیں ہے، کوئی کسی کا آنا جانا نہیں ہے، تو علاقے میں اکثر علاقوں میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ ایسے رقبوں پہ، ایسی جگہوں پہ نظر رکھتے ہیں، اور وہ لوگ موسٹلی بظاہر پراپرٹی کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ایسے پلاٹ ہوتے ہیں، ایسے مکان ہوتے ہیں جن پہ توجہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا، کئی سال ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں آتا، تو وہ پٹواری سے مل کے، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پٹواری سے ملتے ہیں، ریکارڈ کیپر سے ملتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ مل کے باہم سازش کرتے ہیں کہ اس پلاٹ پہ، اس مکان کا مالک جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہے، حالانکہ آپ موجود ہوتے ہیں، لیکن چاہے آپ پاکستان میں بھی رہ رہے ہوں، آپ اپنے اس رقبے سے، اس مکان سے، اس پلاٹ سے توجہ ہٹا لیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ اس سازش کے تحت پھر ریکارڈ میں رد و بدل کر کے کسی نہ کسی شخص کو آپ کی جگہ پہ کھڑا کر لیتے ہیں، آپ جیسا اس کو مالک شو کر کے ایک مختار نامہ بناتے ہیں یا کوئی اقرار نامہ بناتے ہیں، جس کی بنیاد پہ اب چونکہ پٹواری ان کے ساتھ ملا ہوتا ہے تو وہ پٹواری کی ملی بھگت سے اس کو ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں، یا عدالت سے آپ کے خلاف کوئی یک طرفہ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں اور عدالت سے آپ کو سمن نہیں پہنچنے دیتے، نہ آپ کو، نہ آپ کے گھر پہ، نہ آپ کے کسی غیر ملک میں کسی ایڈریس پہ، تو وہ پھر آپ کی طرف سے ایک یک طرفہ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، کسی کو، ایک ان نون بندے کو آپ کی جگہ پہ وہ اس پلاٹ کا مالک شو کر کے، جب آپ کی جگہ پہ کسی کو وہ شو کر کے کوئی ایسی یک طرفہ ڈگری لے لیتے ہیں یا مختار نامہ بنا لیتے ہیں یا اقرار نامہ بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ اس پلاٹ کے، اس رقبے کی ملکیت کو تبدیل تو پٹواری نے کرنا ہوتا ہے، تو پٹواری اس پہ آلریڈی وہ اس سازش میں شریک ہے، جیسے ہی اس کے ہاتھ میں کوئی لیگل ڈاکومنٹ آتا ہے وہ فوراً اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیتا ہے اور کسی دوسرے کو اس کا مالک بنا کے اس پہ قابض بنا دیتا ہے۔ اب آپ جب 10 سال بعد، 5 سال بعد آتے ہیں تو یا تو اس پہ ڈبل سٹوری گھر بنا ہوتا ہے، یا کوئی اس پلاٹ پہ
مطلب رہائش پذیر ہوتا ہے، اگر زرعی رقبہ ہے تو وہ کاشت کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ یہ تو میری جگہ ہے، میں نے تو خرید لی ہے۔ کس سے خریدی ہے؟ جی میں نے تو، وہ نام آپ کا ہی لے گا کہ آپ نے جس کو مختار دیا تھا، جس کو مختار نامہ دیا تھا یا اقرار نامہ دیا تھا، اقرار نامے کے ذریعے ڈگری لی جاتی ہے، مختار نامے کے ذریعے اس میں فروخت کا اختیار دیا جاتا ہے، تو اس اختیار کے تحت وہ فروخت کرتا ہے، تو وہ اس کا نام لے دیتا ہے کہ میں نے تو اس سے خریدا ہے۔ اب وہ اس بندے کو آپ ڈھونڈتے نہیں ہیں، نہ وہ ملتا ہے، آپ چاہے جدھر مرضی جائیں، وہ انہی کا کریٹ کردہ بندہ ہوتا ہے۔ اب آپ جب چھٹی پہ آتے ہیں تو آپ پریشانی سے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، وکلاء سے بھی ملتے ہیں، آپ کے پاس اب پتہ نہیں 10 دن کے لیے آئے ہیں، 20 دن کے لیے آئے ہیں، پیچھے آپ کا کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ کی جاب خراب ہو رہی ہے۔ اب آپ پریشانی میں جو کچھ آپ اتنے دنوں میں کر سکتے ہیں اس کے ہاتھ پاؤں تو مارتے ہیں، لیکن یہ ہمارا جو قانونی عدالتی نظام ہے، اتنی دیر میں آپ کچھ حاصل نہیں کر پاتے، اتنی دیر میں تو کیس شروع بھی نہیں ہوتا، تو آپ ایک کاغذ لیے پھرتے ہیں کہ یہ تو میری ملکیت ہے، لیکن اس کے چاہے آپ سچے بھی ہوں، لیکن آپ کی تھوڑی سی جو لاپرواہی ہے اس نے آپ کے اس جو پلاٹ ہے، جو مکان ہے، جو رقبہ ہے، اس نے ملکیت ہی تبدیل کر دی۔ اب آپ بالکل سچے بھی ہوں، آپ کو اس ملکیت کو واپس لینے کے لیے سال ہر سال لگ جائیں گے، اور یہ آپ کے پاس کبھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا جب آپ غیر ملک سے آتے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں مقیم ہیں، اگر جو پاکستان میں رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ مسئلہ اتنا ہی پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ جب میں یہاں بھی کئی لوگ رہتے ہیں کہ لاہور میں رہ رہے ہیں تو پلاٹ فیصل آباد میں ہے، یا فیصل آباد میں رہ رہے ہیں تو مکان گجرانوالہ میں ہے، یا ایون جس شہر میں رہ رہے ہیں وہاں ہی پلاٹ ہو، تھوڑے فاصلے پہ ہو، اور وہ توجہ نہیں دے سکے، کہیں اور بیزی رہے اپنی نوکری میں، یا بیمار ہو گئے، یا اس پلاٹ پہ نہیں جا سکے، یا یہ بے فکر ہو گئے کہ یار وہ رقبہ ہے وہ کون سا کوئی لے جائے گا، لیکن ان کے لیے بھی یہ ایسا کام ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ جو سب سے اہم بات ہے، اگر دیکھیں آپ کا کوئی رقبہ ہے، زرعی ہے، آپ کا کوئی رہائشی پلاٹ ہے، آپ کا کوئی بنا ہوا مکان ہے، یا کوئی پورشن ہے، یا کوئی وراثتی حصہ ہے، آپ ایک بار اس کو ضرور کسی نہ کسی طریقے سے اس کے متعلق کوئی چیز فیصلے کے طرح کر کے جائیے، ایک بار آپ اس کو بچانے کے لیے ضرور آئیں۔ اگر آپ خوش قسمت ہیں اور آپ کی اس جگہ پہ، رقبے پہ، پلاٹ پہ قبضہ نہیں ہوا تو آپ ابھی پلان کیجئے اور اس پہ آئیے۔ اگر وہ خالی پلاٹ ہے تو آپ اس پہ چار دیواری کریے، اس پہ گیٹ لگائیے، دروازہ لگائیے، اور کسی اپنے عزیز رشتہ دار کی ڈیوٹی لگا دیجئے کہ وہ اس کی کیئر کرے، اور وقفے وقفے سے اس کو آپ بھی پتہ کرتے رہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی رہائشی مکان ہے اور اس میں آپ کا سامان بھی پڑا ہوا ہے، یا آپ خالی مکان ہے، تو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ آئیں، اس کا ایک یا دو ایکسٹرنل جو بیرونی کمرے ہیں، ایک کمرہ ہے وہ کسی غریب، بیوہ، کسی بھی سنگل بندے کو یا کسی ضرورت مند کو علیحدہ سے، باقی کو آپ لاک رکھیے، اس کو بیرونی دروازہ جس سے چلتا رہے، کھلا رہے، اور ایک کمرہ آپ اس کو دے دیجئے، چاہے اسے رینٹ نہ لیجئے، وہ آپ کی بلا وجہ کی، خام خواہ کی، مفت کی چوکی داری ہوگی، اور آپ کے مکان کی رکھوالی بھی ہوگی۔ چاہے آپ ایسا کر لیجئے، چاہے آپ اپنے کسی بھروسے والے کو کرائے پہ دے دیجئے تاکہ وہ مکان بند نہ رہے۔ اگر وہ بند رہے گا تو وہ جو یہاں قبضہ گروپ کے لوگ ہیں وہ اس پہ ان کی نظروں میں آ جائے گا، جب وہ نظروں میں آئے گا تو پھر وہ اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کے یعنی لا تعلقی میں، لا علمی میں کام کرتے ہیں، اور پھر اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے جب اس وقت تک آپ کی ملکیت تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، یا وہ لوگ اس پہ فزیکلی قابض ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ قانون بھی بڑا پیچیدہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کی پراپرٹی کو، جو آپ کی ملکیت بھی ہے، اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اس نے آپ کے
طرف سے کوئی جھوٹا سچا کاغذ بنا لیا تو پھر بھی آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ زرعی زمین ہے اس کو لیز پہ دے دیجئے تاکہ کوئی اس پہ کاشت کرنے والا ہو اور آپ کی جگہ پہ کوئی چور اچکا یا قبضہ گروپ اس پہ قبضہ نہ کرنے پہ یعنی ارادہ نہ کرے اور اسکیم نہ بنائے، تاکہ آپ کی وہ رقبہ، چاہے آپ اس کو رقبے کو بچانے کے لیے آپ اگر ٹھیکہ تھوڑے پیسوں میں بھی دے دیں تاکہ آپ کا جو رقبہ ہے وہ کم از کم محفوظ رہے۔ اسی طرح اگر کرایہ پہ مکان دے رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ کے دے دیجئے کہ میں تو یہاں ہوں گا نہیں، کم از کم میرا یہ رقبہ جو ہے یا یہ میرا مکان جو ہے یہ اس کا دروازہ کھلا رہے گا، تو قبضہ گروپ والے ان کو علم میں آ رہے گا کہ یہاں لوگ رہ رہے ہیں، یہاں کوئی موجود ہے، ہم اس میں داخل ہو کے یا مختلف قسم کی کوئی سازش کے تحت اس کو ہم چھین نہیں سکتے۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ چار دیواری رکھیے، یا جگہ ہے کسی کی ملکیت میں دے دیجیے، کسی کو لیز کر دیجئے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا، میں 10-20 سال نہیں آ سکتا، آپ ایک بار آئیے، اس کو فروخت کر دیجئے۔ اگر آپ کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا، آپ کسی بے شک ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ اگر کوئی تھوڑا بہت جگہ ہے تو آپ کسی غریب کو، کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو وقف کر دیجئے۔ اس سے کم از کم آپ کو صدقہ جاریہ تو آپ کو ثواب تو ملتا رہے گا، کسی قبضہ گروپ کے جانے کی بجائے، ان کے قبضے میں جانے کی بجائے، اس کا آپ کو دکھ بھی ہوگا کہ اگر کوئی آپ سے پراپرٹی ناجائز طریقے سے چھین لیتا ہے تو وہ آپ کے لیے ذہنی ٹینشن کا بھی باعث ہوگا کہ اب یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، میں حق پہ ہوں، اب میں اس کو کیسے واپس لوں۔ اور جو آپ اگر نہیں آ سکتے، یا آپ سیل کر دیں، یا کسی کو وقف کر دیں، یا کسی غریب کو ویسے ڈونیٹ کر دیں۔ اسی طرح جو وراثتی حصہ ہے، والدین کی طرف سے ملا ہوا وراثتی حصہ ہے، اس میں اگر وہ کوئی آپ کی شیئرنگ پراپرٹی ہے تو آپ اپنے ساتھ والے بہن بھائیوں میں سے کسی کو بے شک کہہ دیجئے کہ اس کا جو جائز چارجز بنتے ہیں، اس کی قیمت بنتی ہے، وہ آپ مجھے دے دیں، تو آپ سارا بے شک اپنے پاس رکھ لیں، بجائے اس کے کہ کوئی وہ کسی کو بیچ جائیں اور وہ کوئی خود ایسا بندہ انٹر ہو جائے جو کہ آپ کے حصے پہ بھی قابض ہو جائے۔ یا کئی لوگ ایسے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں جن کی اپنی نیت خراب ہو جائے، وہ آپ کے حصے پہ بھی قابض ہو جائے، پھر اس سے بھی آپ کے لیے چھڑانا جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ جو بھی پراپرٹیز ہیں، جس کی جائیداد ہے، اگر تو اس پہ ابھی تک کوئی قبضہ نہیں ہوا، یا وہ سیف ہے، یا اس پہ کوئی نگران ابھی تک مقرر نہیں کیا، یا چار دیواری نہیں ڈالی، یا کسی کے یعنی بھروسے مند بندے کے حوالے آپ نے نہیں کیا، تو یہ کام ایک بار ضرور کر دیجئے، بجائے اس کے کہ آج کل جو ہمارے ملک میں یہ قبضہ گروپ والے لوگ ہیں یہ بڑے سرگرم ہوئے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس سکیمز، ان لوگوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ مجھے بیرونی ممالک سے بہت سارے دوستوں کی کالز بھی آئی ہیں کہ ہمارا جگہ ہے وہ اس پہ قبضہ ہو گیا، یہ ہو گیا، میرا پلاٹ تھا۔ یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ کا خالی پلاٹ ہے، ارد گرد بھی 2-3 خالی پلاٹ ہوں گے، تو آپ کا جو پلاٹ ہوگا، جب انہوں نے پہلا اس پہ اسٹیپ یہ لینا ہے تو آپ کے پلاٹ پہ وہ یہ اینٹیں سٹا لیں گے، اینٹیں ڈلوا لیں گے، اور اس پہ ریت ڈلوا لیں گے، اور آپ کو یعنی نہ پھر دیکھیں گے کہ یہاں کون آتا ہے۔ جب اینٹوں اور یہ ریت کے بعد بھی کوئی نہیں آتا تو پھر یہ آپ کی پلاٹ کے ارد گرد چار دیواری شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آ جائے گا تو یہ کہیں گے جی یہ تو ہم نے ساتھ والا پلاٹ بنانا ہے، تو یہ اس کے لیے یہ جہاں یہ اینٹیں ڈلوائی ہیں۔ تو یہ بہت اسکیم کے ساتھ، بہت پلاننگ کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب پتہ چلتا ہے اس وقت یہ لوگ اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے، یہ میری ویڈیو کو، یہ جو میری معلومات ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنی قیمتی محنت سے کمائی ہوئی جائیداد کی حفاظت کریں۔ ایک بار یہاں آئیں یا کسی کو بھیجیں تاکہ وہ اس کے متعلق کوئی نہ کوئی افیکٹو سٹیپ جو ہے وہ لینے کے بعد پھر وہ یہاں سے بے فکر ہو کے چلا جائے، نہ کہ یعنی آپ انتظار کریں کہ یہ لوگ سازشی لوگ، یہ جو قبضہ گروپ ہیں، اس وقت تک اس پہ یعنی وہ قبضہ کر لیں۔
ایک اور بات جو بہت میرے تجربے میں آئی ہے کہ غیر ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جب یہاں جائیداد خریدنے کا ارادہ کرتے ہیں اپنی خون پسینے محنت کی کمائی سے، تو وہ اکثر یہاں کسی دوست احباب کو، عزیز رشتہ دار کو، بہن بھائی کو وہاں سے رقم بھیجتے رہتے ہیں کہ میں نے وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہاں ایک پلاٹ مل رہا ہے یا یہ مکان مل رہا ہے، یہ اس کی اتنی قیمت ہے، تو آپ وہ جی 20 لاکھ کا ہے یا 25 لاکھ کا ہے یا 50 لاکھ کا ہے، آپ ایک دو بار اس کو سٹیپ کر کے یا ایک دم سے اس کو پیسے بھیج دیتے ہیں، تو دیکھے بغیر ہی، یا سپوز آپ آئے ہیں مکان دیکھ کے چلے گئے ہیں کہ تو بعد میں کہتے ہیں کہ میں بھائی کو یا کسی عزیز کو کہ میں آپ کو پیسے بھیجوں گا یار یہ خرید لو، تو وہ آپ جا کے جب پیسے بھیجتے ہیں تو بعد میں کئی دفعہ یہ چیزیں نکلتی ہیں کہ جی اب اس بندے کی کئی دفعہ نیت ایسی خراب ہوتی ہے کہ آپ تو موجود نہیں ہوتے، وہ پیسے تو آپ کی کمائی کے اس کو دے دیتا ہے اور بعد میں مکان پلاٹ وہ اپنے نام پہ خرید لیتا ہے، تو آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے وہ خرید لیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے نام پہ چڑھ گیا ہے یا ابھی دیر لگے گی، آپ کو وہ لٹکاتا رہتا ہے۔ اسی طرح یا پھر وہ آپ کو دکھاتا کچھ ہے، وہ 40 لاکھ والا پلاٹ آپ کو دکھا دیا، بعد میں 20 لاکھ والا خرید لیا اور 20 لاکھ وہ خود کھا گیا۔ آپ کے پاس یعنی پیسے بھیجنے کے لیے آپ بھیجتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں جو خاکہ ہوتا ہے، جو چیز ہوتی ہے یا جو آپ کو بتایا ہوتا ہے، وہ بھی اکثر وہ کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات وہ خریدتے ہی نہیں ہیں، پیسے کھا گئے، آپ کو کہا جی وہ بیانہ بھی مر گیا، پیسے دیے تھے وہ لے گئے، مکان رجسٹری نہیں کی، یہ نہیں کیا۔ یہ بھی 2-3-4 طرح کے نا ایسے مسائل جو پیش آتے ہیں کہ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کچھ خریدنا چاہ رہے ہیں، وہاں مقیم ہے، آپ پیسے اپنے پاس رکھیے، اپنے پاس اس چیز کے لیے جمع رکھیے، اور جب آپ نے خریدنی ہے، جب آپ نے اس کی رجسٹری کروانی ہے، تو وہ ان پیسوں کے ساتھ ایک ہی بار 1 ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے آپ آئیے، اپنے سامنے اس جگہ کو کنفرم کیجئے، اس کی پراپرٹی کے ڈاکومنٹ چیک کیجئے، اس کے سائز کو دیکھیے، اس کی قیمت کو چیک کیجئے، اس کی لوکیشن کو کنفرم کیجئے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کی ادائیگی کریں اور اپنے سامنے اس کی اسٹیٹمنٹ بیان کروا کے اپنے نام پہ رجسٹری کروا لیں۔ جب یہ مرحلہ ہو جائے، اس کے بعد مہینہ لگ جائے، 2 لگ جائے، اس کے بعد اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد 2 ماہ بعد بھی جو رجسٹری بنے گی وہ آپ کے نام کی ہی ہوگی اور آپ کی مرضی کے عین مطابق ہی ہوگی۔ تو میری گزارش یہ ہے، ایسے بہت سارے معاملات جو غیر مالک میں مقیم لوگوں کو پیش آتے رہے ہیں، یا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں، یہ سارے معاملات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی پیچیدگی میں پڑیں، پھر کچہریوں کے دھکے کھائیں، وکیلوں کی فیسیں بھریں۔ سب سے پہلے آپ اس سے خود اپنے مرضی سے، اپنی ہمت سے، اپنی کوشش سے اس پیچیدگی میں پڑنے سے بچیں۔ ہاں، اگر کسی نے کوئی ایسی حرکت کر دی ہے آپ کی لا علمی سے، یا آپ کو سے یہ غلطی کوتاہی ہو چکی ہے، تو اس کے لیے بہت سارے جو قانونی راستے موجود ہیں۔ اس میں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا سیکشن 8 اور 9 بھی ہے، جس کے تحت آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کو ملکیت کی پوری کنفرمیشن دکھانے کے بعد آپ کو اس جائیداد کا یعنی قبضہ واپس مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے، اس کے تحت بھی آپ استغاثہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مختلف سچویشنز ہیں، اگر کوئی مکان ہے جس میں آپ کا سامان بھی پڑا ہوا ہو اور اس میں اگر کوئی گھسا ہے آپ کی غیر موجودگی میں، تو وہ 380 میں آ جاتا ہے، چوری کا بھی آپ اس پہ یعنی FIR بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہاں کوئی رہائش پذیر تھا تو وہ کوئی زبردستی انٹر ہو گیا اور اس نے ان کو ڈسپوزیس کر دیا، تو بھی 452 کے تحت یہ ٹریسپاس ہے، یا جو ہاؤس بریکنگ ہوتی ہے۔ اس میں مختلف سچویشن کے حساب سے مختلف آپ کو ریمیڈیز ملتی ہیں۔ یہ کام اس وقت ہے جب آپ اس معاملے میں پھنس چکے ہیں، اور پھر آپ یہ اس سچویشن کے مطابق یہ پھر وکیل کا کام ہے کہ وہ اس میں سے جو بھی آپ سے متعلق میٹر ہے
اس کا وہ احاطہ کرے اور اس کے مطابق ریمیڈی کو تلاش کرے، اور آپ کے اس مسئلے کے حل کے لیے یا آپ کو اس چیز کا، جائیداد کا قبضہ واپس لینے کے لیے کوئی کیس جو بھی حالات کے مطابق وہ سمجھے وہ دائر کر سکتا ہے۔ تو میری لاسٹ میں یہ گزارش ہے کہ آپ کوئی پاکستان میں رہائش پذیر ہے، اس کی بھی اگر کوئی یہاں خریدی ہوئی جائیداد ہے، وہ جس نیچر کی بھی ہے، وہ اس کی خود حفاظت کرے، اس کی وقفے سے کبھی سال دو بعد اس کی ریکارڈ کی فرد بھی نکلا سکتا ہے وہ، اگر وہ ایف ڈی اے سے متعلق ہے، ایل ڈی اے سے متعلق ہے، یا کوئی ڈیولپمنٹ اتھارٹی والے ادارے سے متعلق ہے، تو وہ اس میں جا کے بھی اپنے ریکارڈ کو ریکنفرم کر سکتا ہے سال بعد دو بار جب بھی اس کا موقع ملے۔ تو یہ ان کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ لوگ جاگ رہے ہیں اور ہماری جو سکیم ہے یا جو سازش ہے اس جگہ پہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی جائیداد کا دھیان رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اس کی کیئر کریں، اس کو لا تعلق نہ ہوں، اس کو لاوارث نہ چھوڑیں، تاکہ یہ لوگ اپنی سازشوں میں اس پہ قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ میرا یہ یوٹیوب چینل، اس میں آئندہ بھی انشاءاللہ مختلف ٹاپکس پہ آپ کو قانونی معاملات بتاؤں گا، لیکن میرا مین مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ میرا یہ چینل دیکھیں۔ یہ عام لوگوں کے لیے میں بنا رہا ہوں، تاکہ وہ لوگ جو کہ عدالت میں آنے سے پہلے غلطیاں کر جاتے ہیں اور پھر قانونی پیچیدگیوں میں پھنس جاتے ہیں، وہ اس سے پہلے ہی اپنا کوئی نہ کوئی حل بنائیں اور کوئی نہ کوئی پلان کریں، تاکہ وہ اس پیچیدگی میں پھنسنے سے بچ سکیں۔ جب وہ معاملہ ان کے ساتھ کچھ ہو جائے تو پھر تو قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، وکلاء موجود ہیں، وہ آپ کی مرضی سے آپ کی مسائل کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ اس کا قانونی حل ضرور تلاش کر لیں گے۔ باقی میرا یوٹیوب چینل ساگر لا کے نام سے ہے، تو آپ سے گزارش ہے اس کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو لائک کیجئے۔ کسی کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، اس کے علاوہ بھی کسی بھی موضوع پہ، قانونی موضوع پہ، وہ مجھے ضرور بھیجے، مجھے واٹس ایپ کر دے۔ مجھے میرا جو ویب سائٹ نمبر بھی ہے www.sagarlaassociate.com پہ مجھے ای میل بھی کر سکتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے کسی بھی مسئلے کا انڈیپینڈنٹلی، انڈیویجولی جو بھی ہو سکے فرداً میں جواب دوں، اور انشاءاللہ آپ کو کسی بھی مسئلے کا شکار ہونے سے پہلے ہی اس سے آگاہ کر دوں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ وہ اپنا کام